सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल और नैब केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तबादले रोक दिए। एफआईए, नैब प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी रिकॉर्ड करने का हुक्म। ताहुक्म सानी कोई भी केस अदालती फोरम से वापस न लेने की हिदायत। आले हुकूमती अहदेदारों की मुदाखलत पर आज खुद नोटिस केस में सेक्रेटरी दाखिला, डीजी एफआईए, चेयरमैन नैब और दीगर को नोटिस जारी। ईसीएल में शामिल निकाले गए तमाम नाम और तरीकाकार की तफसील मांगी। इंसाफ के निजाम से कोई भी खिलवाड़ न करे। डीजीएफआईए ने एक तफ्तीशी को पेश होने से मना किया। डॉक्टर रिजवान का पहले तबादला, फिर हार्ट अटैक हुआ। चीफ जस्टिस का इजहार तशवीश, रिमार्क्स दिए कि ऐसी खबरों से कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ रहा है। किसी तनकीद से मुतासर होंगे, न तारीफ की जरूरत है। कार्रवाई किसी को मुल्जिम ठहराने या शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तमाम गैर जरूरी लग्जरी आइटम्स को बैन किया जा रहा है। बड़ी गाड़ियां, मोबाइल फोन, होम अप्लायंसेज मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड बैन कर दी गई हैं। एक इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के अंदर। इस वक्त पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी मलबा पीटीआई पर डाल दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बजट से पहले बजट ले आईं। लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगाने का ऐलान। गाड़ियां, मोबाइल फोन, फर्नीचर, मेकअप का सामान, शैम्पू, असलहा, जूते, सैनिटरी और दीगर गैर जरूरी लग्जरी आइटम शामिल। कहती हैं पीटीआई की हुकूमत ने तारीखी कर्जा लिया, महंगाई 16% तक पीटीआई लाई। इमरान खान ने आईएमएफ मुआहिदे पर दस्तखत करके बोझ अवाम पर डाला। ये भी कहा कि आप रोएं, पीटें या चीखें, ये फैसला हमारा होगा कि इलेक्शन कब करवाने हैं। इत्तेहादियों की मुशावरत से इलेक्शन का फैसला करेंगे। इनको तो मुंह छुपाने के लिए इनको जगह नहीं। 6 हफ्तों में इन्होंने सत्यानाश कर दिया कि ये डिसीजन नहीं ले रहे, ये डिसीजन नहीं ले रहे और ये हमारे पर क्यों ये मलबा डाल रहे हैं। हुकूमत ने 6 हफ्तों में मईशत तबाह कर दी। हमारे दौर के आदादोशुमार के बाद हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी से आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत कंफ्यूज है, इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। हमाद अजहर ने ट्वीट किया कि पाबंदी इम्पोर्टेड हुकूमत पर लगानी है, इम्पोर्टेड अशिया पर नहीं। जिन अशिया पर पाबंदी लगाई उनका इम्पोर्ट बिल में हिस्सा 1% भी नहीं है। फैसल वाउडा कहते हैं अवाम ने एक मुजरिम और इम्पोर्टेड हुकूमत का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। इनका तो बाप भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। अवाम इलेक्शन के लिए तैयार। अवाम तकलीफ में है। आपके सामने एक मुल्क के साथ क्या हुआ, जो मुश्किल फैसले हैं, जो नामुमकिन फैसले हैं, क्या उसमें सब ओनरशिप कबूल करते हैं? अगर आपको सपोर्ट मिलती है तो आप टर्म पूरी करें। अगर आपको सपोर्ट इन फैसलों की नहीं मिलती तो आज ये हुकूमत छोड़ दें। मुश्किल फैसलों पर सपोर्ट नहीं मिलती तो हुकूमत छोड़ दें। मुश्किल फैसले नहीं करने तो जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा लें। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहते हैं मुश्किल फैसले करेंगे तो आवाम की जानिब से भी रद्द अमल आएगा। इत्तेहादियों की राय है कि असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मुआशी हालात इतने खराब हैं कि सदर, अदलिया, सियासी क़यादत को बैठना होगा। मुश्किल फैसलों पर सबको एतमाद में लेकर ओनरशिप लें। ओनरशिप भी सबको लेना होगी। इसहाक डार ने जो आर्टिकल ट्वीट किया उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। इसहाक डार को कोई शिकायत है तो पार्टी लीडर से बात कर सकते हैं। श्रीलंका की सूरत हाल सबने देखी। सियासत की गुंजाइश नहीं, मुल्क को संभालना है, सियासत बाद में होती रहेगी। कान खोल कर सुन ले फैसला साजी करने वाले। फैसलों का वक्त आ गया है और अगर आप फैसले नहीं करेंगे पाकिस्तान की तारीख आपको माफ नहीं करे। कौम फैसला कर बैठी है कि गुलामी ना मंजूर है इस कौम। अगर कोई ये समझता है कि वो जबरदस्ती से, धौंस से कौम के इस फैसले को दबा सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। फैसला साजी करने वाले कान खोल कर सुन लें, फैसलों का वक्त आ गया है। अगर फैसले नहीं करेंगे तो तारीख माफ नहीं करेगी। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा धमकी नहीं दे रहा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूं। अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचाया गया या हिरासत में लेने की कोशिश की गई तो कोई भी शख्स हालात को काबू नहीं कर सकेगा। जिस दिन मार्च होगा तमाम बड़े शहरों में आवाम सड़कों पर होंगे। सियासी अफरा तफरी और मुआशी अदम इस्तेहकाम रहा तो सब खत्म हो जाएगा। तालिक और दूसरे चीमा साहब, उनका क्या करेंगे? पता है क्या करना है, उनको भी पता है, हमें भी पता है। उन्होंने शहबाज को नहीं ना दिया वो।
ریکارڈ ہے ان کا دھڑن تختہ کر کے آئیں گے. صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ ان کا دھڑن تختہ کر کے واپس آئیں گے. چودھری شجاعت حسین میرے ساتھ ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا ARY نیوز کو انٹرویو. کہتے ہیں قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے, صوبائی اسمبلیاں مدت پوری کریں گی, اس میں ہمارا اور زرداری کا مفاد ایک ہے. شریفوں نے اپنی اصلیت دکھا دی, عدالت سے انصاف مل گیا, جلد سرپرائز دوں گا. نون لیگ کی ٹکٹ فلاپ فلم کی ٹکٹ بن چکی, میں اب بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہوں. نون لیگ والے اس وقت جلتے توے پر لیٹے ہیں, ان کی خواہش ہی رہے گی. آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت حسین کے گھر آمد, ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا. کہا آپ اہم اتحادی ہیں, آگے بھی آپ کی مشاورت شامل رہے گی. آصف علی زرداری نے موجودہ سیاسی صورتحال پر چودھری شجاعت کو اعتماد میں لیا. ملاقات میں چودھری صالح حسین, طارق بشیر چیمہ, چودھری شافع اور دیگر رہنما موجود تھے. مئی کے 12 دن جو زیرو لوڈ شیڈنگ کے تھے وہ شاید اب دوبارہ ہمارے لیے 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ شروع کی, پھر 2 گھنٹے شروع کی ہے. آج دوران کچھ شدید تر ہوا. وزیر اعظم کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان, وفاقی وزیر کا انکار. خرم دستگیر کہتے ہیں 0 لوڈ شیڈنگ کے دن اب نہیں آئیں گے. اعتراف کیا کہ آج ملک بھر میں توقع سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوئی. بتایا حویلی بہادر شاہ گریڈ بند ہونے سے آج زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوئی. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے عوام کو پریشانی ہے, یہ سب سابقہ حکومت کی وجہ سے ہے. چند دنوں میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کی کوشش کریں گے. 1 مئی سے لے کر آج تک ملک میں لوڈ شیڈنگ 0 ہے. 4 دن میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہم ختم کر سکتے ہیں, تو یہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ملک بھر میں شدید گرمی, حکومتی اعلانات کے باوجود بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا. مجموعی شارٹ فال 7000 میگا واٹ تک پہنچ گیا. مختلف شہروں اور دیہات میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری. کراچی میں رات گئے گھنٹوں بجلی کی بندش, شہری بل بلا اٹھے. سندھ میں امتحانی مراکز میں طلبہ بھی بجلی کی بندش سے پریشان. حیدرآباد میں امتحانی مرکز میں ایک طالب علم بے ہوش ہو گیا. امتحانی سینٹر میں پانی بھی میسر نہیں تھا. طالب علم اپنے ساتھ لائی بوتل سے پانی ڈالنے کی کوششیں کرتے رہے. اگر کسی ملک کی کرنسی لڑکتی رہے گی, ہر روز اس میں تغیر آئے گا, کوئی بیرونی سرمایہ کار نہیں آئے گا. ڈالر اپنی بلند ترین سطح پر پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں چلا گیا ہے. ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر. اوپن مارکیٹ کے بعد انٹر مارکیٹ میں بھی ڈبل سینچری. 1 روپے 61 پیسے مہنگا ہو کر 200 روپے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 202 سے 205 روپے تک فروخت. 11 اپریل سے اب تک ڈالر 16 روپے 85 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. حماد اظہر کہتے ہیں روپیہ زوال کا شکار, اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکی, ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی سنگین ہو چکی. آج شہروں میں 1 گھنٹہ بجلی آتی اور 1 گھنٹہ جاتی ہے. مشکل فیصلوں کو کل جب ہماری اتحادیوں سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے ہماری رائے سے اتفاق نہیں کیا, ہم نے ان کی رائے سے اتفاق اس لیے کیا کہ وہ اکثریت میں ہیں. اتحادیوں نے ہماری رائے کی تائید نہیں کی, پھر بھی ہم اتحادیوں کا ساتھ دیں گے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اتحادیوں کے مشکل فیصلے لینے کی تجویز سے اتفاق کیا کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں. 70 روپے ڈیزل اور 40 روپے پیٹرول مہنگا کرنا آسان فیصلہ تھا. مشکل فیصلہ تو یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں. اتحادیوں کی رائے ہے حکومت مدت پوری کرے. وزیر اعظم آج حتمی فیصلہ کر لیں گے. ملک کا وزیر خزانہ کون ہے؟ کیا وہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں یا اسحاق ڈار صاحب؟ میرے پاس رپورٹس ہیں, ان دونوں کی سوچ بھی مختلف ہے اور ان میں تناؤ بھی ہے. اسی وجہ سے تو ہم اس معاشی بحران میں آئے ہیں. ہم تو ان سے وفا کی امید جو نہیں چاہتے وفا کی. ڈار نے کیے مفتاح پر وار, واضح ہو گئی درار. مفتاح اسماعیل فیکٹری مالک ضرور, معاشی ماہر نہیں. اسحاق ڈار بھی اپنی پارٹی کے وزیر خزانہ سے ناخوش. مفتاح اسماعیل کی ناقص کارکردگی پر اخبار کا تجزیہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا. ایک اخبار نے اسحاق ڈار کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے. مفتاح اسماعیل میں 1 نہیں 100 کیڑے نکالے. اخبار نے لکھا
جس نے بھی وزیر خزانہ کا قلمدان مفتاح اسماعیل کو دیا یا تو وہ ملکی معیشت کی تباہی سے واقف نہیں یا پھر جان بوجھ کر ملک کو مزید بحران کی طرف دھکیل رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جلد قوم سے خطاب کا امکان، وزیر اعظم کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت مکمل، شہباز شریف اہم امور پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی تاریخی اقدام کیا ہے، کس طرح سے جو بڑے لوگ ہیں حکومت میں ان کی خلاف جو مقدمات ہیں ان میں تفتیشی ٹیموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، من پسند وکیل اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، ایویڈنس ٹیمپر کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نوٹس نہ لیتی تو ہائی پروفائل مقدمات ختم ہو جاتے، امید ہے اب ان کیسز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں سپریم کورٹ نے تاثر پر نہیں بلکہ شواہد اور شہادتوں پر از خود نوٹس لیا، حکومت کے پاس سپریم کورٹ کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شیخ رشید احمد بولے سپریم کورٹ نے ان کی خواہشات کا قبرستان بنا دیا، یہ لوگ فائلیں لاہور ماڈل ٹاؤن لے گئے تھے، ہیر پھیر کے لیے ماہرین کو بٹھا دیا گیا تھا۔ عدالتی فیصلے سے FIA، ANF اور نیب کے افسران کو حوصلہ ملے گا۔ فاروق حبیب نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے لوٹ مار کرنے والوں کی اداروں پر دھوس کا خاتمہ ہو گیا۔ سرگودا میں نون لیگ کا جلسہ، پنڈال میں کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور مریم نواز خطاب کریں گے۔ فورسز کا شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR نے بتایا مارے گئے دہشت گرد کی شناخت الطاف کے نام سے ہوئی، فورسز پر حملوں میں ملوث تھا۔ جنوبی وزیرستان میں فوجی قافلے کی گاڑی دیسی ساختہ بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، 39 سالہ حوالدار انور شہید۔ واقعہ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں پیش آیا۔ یہ اللہ دنوں ٹیررسٹ تھا جو کہ عمر کوٹ کا رہنے والا تھا، ایران میں گیا جا کے ٹریننگ لے کے آیا، یہ IED بنانے کا ماسٹر تھا۔ ہمارے پاس ابھی تک شواہد آ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی پیسے جو ہیں وہ را کی طرف سے ہی آ گئے۔ صدر دھماکے میں ملوث دہشت گرد اللہ ڈنو کو پیسہ را سے مل رہا تھا، دہشت گرد ایران سے تربیت لے کر آیا، اپنی تنظیم سے رابطے میں تھا۔ CTD حکام کی پریس کانفرنس، مارے گئے دہشت گرد کی ویڈیو اور دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی آڈیو بھی سنائی گئی۔ حکام کے مطابق جامعہ کراچی خودکش دھماکے پر ادارے کام کر رہے ہیں، تفتیش میں پیش رفت ہوئی، جلد تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ دہشت گرد اللہ ڈنو کو ماضی میں حراست میں لیا گیا تھا مگر ضمانت ہو گئی، عدالتوں سے درخواست ہے ریاست مخالف ملزمان کو رہا نہ ہونے دیا جائے۔ پشاور میں ناردرن بائی پاس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، SHO جام بحق، SHO شکیل خان پولیس اسٹیشن شاہپور جا رہے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گن مین کی گولی لگنے سے SHO کولاچی رمضان خان جام بحق، پولیس کا کہنا ہے گاڑی میں اسپیڈ بریکر پر گن مین سے گولی چلی۔ کراچی کے علاقے بھیمپورہ میں پولیس اہلکار پر فائرنگ، CCTV فوٹیج سامنے آ گئی، زخمی اہلکار کی حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش، ملزم فرار ہو گیا۔ شادی کی ہے، اس لیے مجھے کڈنیپ نہیں کیا گیا۔ دعا زہرا کو پیش نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ سخت برہم، SSP AVCC زبیر نذیر شیخ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری، عدالت نے IG سندھ کو دعا زہرا کو پیش کرنے کا ٹاسک دیا، ریمارکس دیے کہ بچی ویڈیو بنا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، پولیس کو نہیں مل رہے۔ لاہور کی عدالت نے دعا زہرا کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ دعا زہرا عدالت میں موجود نہیں، اس کی مرضی کے بغیر میڈیکل کرانے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ لاہور کلمہ چوک پر احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف ایکشن، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج اور شیلنگ، طلبہ کا بھی پتھراؤ، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچایا، پولیس نے 5 طلبہ کو حراست میں لیا۔
کراچی سمیت سندھ بھر میں میٹرک کے امتحانات، بوٹی مافیا کا راج آج بھی وقت سے پہلے پرچہ آؤٹ ہو گیا، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں گردش کرتا رہا۔ امتحانی مراکز میں کھلے عام نقل، موبائل فون کا بھی دھڑلے سے استعمال۔ وزیر بورڈ جامعات اسماعیل راہو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پیپر آؤٹ ہوا وہاں دوبارہ امتحان لیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے نامزد امریکی سفیر نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ڈونلڈ بلوم جلد اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں ممالک صحت، تجارت، سرمایہ کاری اور صاف ماحول سمیت مختلف شعبوں میں مضبوط شراکت داری چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ بلوم دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم، کہا پاک امریکہ تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر عہدہ سنبھالنا اعزاز کا باعث ہے۔ بھارت کا ایک اور سفاکانہ اقدام دہشت گردی کی مالی معاونت کے جھوٹے کیس میں حریت رہنما یاسین ملک پر فرد جرم عائد کر دی۔ یاسین ملک پر فرد جرم عائد ہونے کے خلاف آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں احتجاج اور مظاہرے۔ بلوچستان اور پاک فوج میں شکریہ ادا کروں، میں مریضان علاج بھی گئے اور ہونا ٹیسٹ وغیرہ بھی گئے، شکریہ۔ ہمارے سی بلوچستان کا شکر گزار ہے کہ اس میں فری کیمپ لگایا ہے، جو پیر کو میں فری علاج کر رہا ہے۔ ایس سی بلوچستان کی ڈیرہ بگٹی میں پیر کوہ اور ملحقہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں۔ آئی ایس پی آر نے بتایا 3000 سے زائد افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ ہیضے کے 921 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ 24 گھنٹے میں 2000 سے زائد لیب ٹیسٹ کیے گئے۔ مقامی آبادی کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی بھی جاری ہے۔ نئے واٹر پمپس اور ٹیوب ویلز کے لیے کام ہو رہا ہے۔ سابق بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کی 34 سال پرانے کیس میں 1 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ نوجوت سنگھ سدھو کا ٹویٹ لکھا، قانون کی بالادستی کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ سری لنکن ویمن کرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم T20 اور ون ڈے میچز کی سیریز کھیلے گی۔ میچوں کا آغاز 24 مئی سے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہوم آف کرکٹ لارڈز کے بعد آسٹریلیا کے سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں بھی آذان کی گونج۔ ایس سی جی میں پہلی مرتبہ ہونے والے ای ڈنر میں وقار یونس، بریٹ لی اور نیوزی لینڈ کے ہیوی ویٹ باکسر سمیت دیگر شریک ہوئے۔ تقریب کے دوران آذان اور نماز کی ادائیگی بھی کی گئی۔ Then I looked at the amount and I put the phone down and I picked the phone up again and I looked at the amount again. Were you excited that it was thousands? Yeah, I was. برطانوی جوڑے پر قسمت مہربان، 184 ملین پاؤنڈ کا جیک پاٹ لگ گیا۔ لاٹری میں انعام جیتنے پر جوڑا خوشی سے نہال۔ برطانیہ میں اب تک کی یہ سب سے بڑی انعامی رقم ہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,38,999 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,19,170 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,179 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔